अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज का मुसलमान दीन से घबरा रहा है, आज का मुसलमान दीन से डिस्टेंस बना रहा है, आज का मुसलमान दीनदारों से फासला बढ़ा रहा है। मौलाना के करीब मत होना वरना दाढ़ी रखनी पड़ेगी, ये मुबल्लिगीन के करीब मत होना वरना मस्जिद में जाना पड़ेगा, ये मौलाना लोग के करीब मत होना वरना बीवी को बुर्के का पाबंद बनाने की बात करेंगे, ये मौलाना लोगों की महफिल में मत बैठना वरना इधर उधर का खाना मत खाओ, पाबंदी लगाएंगे। अल्लाह अकबर, इस हद तक मिजाज बन चुका कि तुम्हें अगर कोई शरीयत की बात पहुंचाए, अल्लाह और उसके रसूल का इरशाद पहुंचाए तो ये इरशाद तुम्हें अच्छे नहीं लगते, इस इन इरशादात को तुम अपनी जिंदगी के अंदर आजादी में खलल महसूस कर रहे हो। याद रखो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस आजादी के तसव्वुर के साथ और दीन से रिश्ते को कमजोर करने के साथ आज का मुसलमान जीना चाहता है, उसकी जिंदगी के अंदर बगैर दीन के इत्मीनान की दौलत नसीब नहीं हो सकती, सुकून हासिल नहीं हो सकता, चैन हासिल नहीं हो सकता। चैन और सुकून की दौलत उसी वक्त हासिल होगी जब जिंदगी के अंदर दीन शामिल हो जाए, दीन की पैरवी का जज्बा पैदा हो जाए, दीन के इत्तिबा का जज्बा पैदा हो जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर इंसान की जिंदगी के अंदर दीन मौजूद है तो ये दीन की बुनियाद पर सूली पर चढ़ा हुआ होता है तब भी उसके दिल में इत्मीनान होता है, वो तख्त पर होता है तब भी इत्मीनान होता है, वो तख्ते पर होता है तब भी इत्मीनान होता है, वो गर्म अंगारे पर होता है तब भी इत्मीनान होता है। दीन तो है ही इसलिए कि तुम्हें सुकून की दौलत से माला माल कर दे। इसको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा तो बात अच्छी तरह समझ में आएगी। अल्लाह अकबर, दीन का नाम क्या रखा गया? तो कुरान ने नाम रखा इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह ने नाम रखा कि बेशक दीन तो सही मानों में इस्लाम ही है। नाम कितना प्यारा, सलामती, इस्लाम, सलामती, पीस। पता चला जिसके अंदर दीन आ जाता है अल्लाह उसे सलामती अता करता है, उसे पीस अता करता है, उसकी जिंदगी में सुकून अता कर देता है। किस तरीके से सुकून? तो आइए दो एतबार से मैं आपको बताऊं। कभी उसको अल्लाह कुछ अता कर दे तो वो शुक्र करके सुकून हासिल करता है, और कभी अल्लाह कुछ छीन ले तो सब्र करके सुकून हासिल करता है और कहता हुआ नजर आता है जो कुछ है सब अल्लाह की तरफ से है। उसके कल्ब को इत्मीनान मिल जाता है, उसके कल्ब को तस्कीन की दौलत नसीब हो जाती है। मैं यहाँ पर एक वाकया शायद इससे पहले मैंने कहीं अर्ज कर दिया होगा, लेकिन आपको सिर्फ आज के मौजू की मुनासिबत से सुनाता हुआ चलूं। दीन इंसान की जिंदगी में कितना बैलेंस ले आता है, कितना इत्मीनान ले आता है। एक कपल बाहर की दुनिया का हिंदुस्तान की सरजमीन पर आता है और मुंबई की सरजमीन की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी जो एशिया की कहलाती है, स्लम एरिया, धारावी की झोपड़पट्टी के अंदर वो कपल जो मुंबई देखने के लिए आया था, एक गाइड के साथ, एक रहनुमा के साथ वो झोपड़पट्टी के दौरे पर निकलता है। इसलिए कि सब कुछ तो मुंबई का उन्होंने देख लिया था। गाइड से पूछा आप कुछ और देखने का है? कहा आप देख नहीं सकोगे, है तो सही एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी मौजूद है, वहां गंदगी ही गंदगी मिलेगी, बदबू ही बदबू मिलेगी, छोटे से कमरे ही मिलेंगे और गुर्बत की चक्की में पीसे जाने वाले लोग ही वहां पर आपको नजर आएंगे, वहां जाने जैसा नहीं है। अल्लाह अकबर, थोड़ा सा नक्शा गाइड ने खींचा, शौहर के पैर जो है रुक गए और शौहर ने कहा मैं तो नहीं आता, लेकिन बीवी के दिल में तमन्ना पैदा हुई कि जरा मैं जाकर देखूं तो सही कि है क्या और क्या मामला है और कैसे रहते हैं। बीवी गाइड के साथ पहुंचती है। अल्लाह अकबर, जैसे ही झोपड़पट्टी के करीब उस स्लम एरिया के अंदर कदम रखती है तो क्या देखती है? 4 फीट की गली है, वहां नाली बह रही है, बच्चे पेशाब कर रहे हैं, बच्चे वहां पर अजीब कैफियत के अंदर हैं, चड्डी पहन करके घूम रहे हैं, घरों के अंदर लोग हाथ से पंखा झेल रहे हैं और अजीब सिचुएशन है, गरीब गुर्बत भी है, गर्मी भी है, परेशानी भी है। घर के एक छोटे से पर्दे के पीछे या तो फैमिली रहती है या पर्दे हटे हुए हैं, बहुत सारे पर्दे हटे हुए थे। औरत वहां से गुजरती है, घर में झांकती हुई जाती है और फॉरेनर को देखकर तो आप समझते हैं ना, अल्लाह अकबर, हमारा मिजाज गुलामी का ऐसा है। अगर गोरी चमड़ी वाला अमेरिका का लुटेरा
لٹیرا بھی یہاں آ جائے تو آدمی اس کے ساتھ تصویر کھینچانے پر فخر محسوس کرتا ہے کہ یہ گوری چمڑی والا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ ذرا سوچیں کہ گوری چمڑی والے کو دیکھنے کے بعد وہ لوگ سب پریشان ہوئے کہ یہ ہمارے علاقے میں کیسے, ہمارے یہاں کیسے. لیکن وہ خاتون جا رہی تھی, ایک ایک گھر میں رہنے والوں کو دیکھ رہی تھی. اتفاق سے ایک گھر کے قریب سے گزری جہاں کا پردہ ہٹا ہوا تھا. خاتون مصلی پر بیٹھی ہوئی تھی, سلام کا انتظار کر رہے تھے وہ گائیڈ, اور وہ خاتون جو دیکھنے کے لیے گئی تھی, اللہ اکبر کہ اس کے یہ نماز ختم کر لے, میں اس سے کچھ سوال پوچھوں. خاتون نے سلام پھیرا, گائیڈ کے ذریعے اس خاتون سے, اس فارینر خاتون نے پوچھنے کے لیے کہا کہ اس عورت سے پوچھو, میں اس کے چہرے پر سکون دیکھ رہی ہوں, میں اس کے چہرے پر اطمینان دیکھ رہی ہوں. ایسا چھوٹا کمرہ جتنا جس سے بڑا تو ہمارا باتھ روم ہے, اس چھوٹے سے کمرے کے اندر اس نماز پڑھنے والی عورت کو سکون کیسے نصیب ہے, اطمینان کیسے نصیب ہے. اس کو تکلیف نہیں ہو رہی, اس کو بے چینی نہیں ہو رہی, اس کو گھبراہٹ نہیں ہو رہی. اتنا سننا تھا. گائیڈ کے ذریعے جب اس خاتون نے سنا, نمازی نے مسکراتے ہوئے کہتی ہے, میرا بھی ایک سوال ہے, ذرا مجھے اس سوال کا جواب دے دو. سوال تم نے مجھ سے پوچھا ہے کہ مجھے اطمینان کیسا ہے, اور چھوٹے سے کمرے کے بارے میں جھوپڑ پٹی کے حوالے سے سوال پوچھا گیا. میں تم سے سوال پوچھتا ہوں, بتاؤ جھوپڑے میں رہنے والا مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ اس نے کہا مرے گا. بتاؤ محل میں رہنے والا مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ بولے ضرور مرے گا. فلیٹ میں رہنے والا مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ اس نے کہا ضرور مرے گا. کہیں بھی رہے, جھوپڑے میں رہے, فٹ پاتھ پہ رہے, محل میں رہے, بنگلے میں رہے اور فلیٹ میں رہے, ہر جگہ رہنے والا مرے گا. اگر تم فلیٹ میں رہ کر, بنگلوں میں رہ کر بے چین ہو اور جاننا چاہتے ہو کہ میں جھوپڑ پٹی کے اس کمرے کے اندر رہ کر مطمئن ہوں, تو آؤ میں تمہیں بتا دوں, میرے اطمینان کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ میں جانتی ہوں کہ مرنا تو ایک دن حق ہے, ضرور مروں گی, لیکن میرے ساتھ دین ہے. تو مجھے یقین ہے کہ میرا دین جس میں آج چھوٹے کمرے میں موجود ہوں, لیکن جو دین میرے پاس ہے وہ دین مجھے جنت کا محل عطا کر دے گا. مرنے کے بعد میں جنت کی حقدار بن جاؤں گی اور میری یہ پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. تو میرے دین کی بنیاد پر میرے مستقبل کی تابناکی کا تصور مجھے اطمینان کی دولت عطا کر رہا ہے. یہ ہے دین, یہ ہے دین. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اس دین کے اندر بڑی فلیکسیبلٹی ہے, اس دین کے اندر بڑی سچائیاں ہیں, اس دین کے اندر اللہ عز و جل نے بڑی آسانیاں رکھی ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اسلام میں کسی کو تکلیف دینے کا ہے ہی نہیں, ضرر نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. آپ ذرا سوچو, آپ دنیا کی دوسری تہذیبوں کا جائزہ لے لیجئے اور اسلامی کلچر کا جائزہ لے لیجئے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم. صبح ملا تو السلام علیکم, دوپہر میں ملا السلام علیکم, شام کو ملا السلام علیکم, جب ملاقات السلام. زندہ تھا تو ملتا تھا السلام علیکم, قبرستان میں گیا تو وہاں بھی السلام علیکم, سلام ہی سلام. اب دوسری تہذیب کا جائزہ لے لیجیے. اللہ نہ کرے کسی کے گھر کے اندر انتقال ہو چکا ہے اور آپ سے وہ جس کے گھر میں انتقال و ملاقات کرتا ہے, صبح کا وقت ہے, آپ نے کہا گڈ مارننگ, تو کہا کیا گڈ مارننگ, میرے گھر میت پڑی ہوئی اور تم مجھے اچھی صبح کہہ رہے ہو, یہ بھی کوئی صبح ہے؟ آپ نے کہا گڈ ایوننگ, ارے ابھی تک ایک سمر نہیں آیا, مال نہیں بکا اور تو کہہ رہا ہے گڈ ایوننگ. یہ دوسرے کلچر. لیکن آپ نے اگر کسی کے ہاں کاروبار بھی نہیں ہوا, کوئی دھندا نہیں چلا اور آپ نے السلام علیکم کہا تو اس کے دل کو اطمینان ملے گا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے سلامتی عطا فرما دے. آپ ذرا دیکھو اسلام کے اندر کتنی اچھائیاں اللہ نے رکھی ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے ان مسلمانوں پر جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اسلام کے حوالے سے شک, شبہ اور تردد کے شکار. اس سے بہتر کوئی دوسرا دین نہیں, اس سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہے. یہ ایسا دین ہے کہ اس میں ہر ایک انسان کے حقوق رکھے گئے, مسلموں کے حقوق, غیر مسلموں کے حقوق, پڑوسیوں کے حقوق, رشتہ داروں کے حقوق, اور سب کے ساتھ بیہیویئر کا طریقہ ایسا رکھا گیا
کہ اگر اس طریقے کو انسان فالو کرے تو دنیا کے اندر عزت اور سربلندی اسے نصیب ہو جائے. لیکن ہم نے دین کو ہلکے میں لے لیا. آج دین بوجھ بنتا جا رہا ہے. آج اگر کسی سے کہا جائے کہ یہ خلاف شریعت ہے تو آدمی کہتے ہیں مولانا کیا سمجھیں گے، بالکل ان کو کیا معلوم دنیا میں کیا ہو رہا ہے. نتیجہ آپ کے سامنے ہے، حالات ہمارے سامنے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے میں آپ کو بتاؤں ہماری سچویشن ایسی ہے کہ 5 وقت کی نماز، داڑھی، حج، زکات اور یہ ساری چیزوں کو ہم کر لیتے ہیں، اور باقی سارے خرافات، ساری برائیاں، ساری غلطیوں کے اندر ہم پوری زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، خاص طور پر شادی بیاہ کے موقع پر اگر ہم دیکھیں تو غیر اسلامی رسومات کے ہم عادی بن گئے اور ہم نے خرافات اور اسراف کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں بس نماز، روزہ، حج و زکات کافی ہے، بس یہ سب چیزیں اور یہ شریعت کی پابندی ہم سے نہیں ہو سکتی. آئیے اب میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں. جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، قربان جائیے ابتدا پر کہ اللہ ایمان والوں سے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اب یہ مت کہنا میں مومن ہوں بس کافی ہو گیا، نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ. اگر تم اللہ کو ایک مان چکے ہو، اللہ کے رسول کو آخری نبی مان چکے ہو، جنت و دوزخ کو مان چکے ہو، آخرت کو مان چکے ہو، کتاب کو مان چکے ہو، قرآن کو مان چکے ہو، بعد الموت کو مان چکے ہو، تو اتنا کہنے سے نہیں چلے گا. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. آج ہم اتنا کہہ کر رک گئے، اسلام میں کمپلیٹ داخل ہونے کو تیار نہیں. ہمارا حال کیا ہے؟ افتؤمنون بالکتاب افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کتاب کے بعض حصے کا انکار کرتے ہو، بعض حصے کو مانتے ہو. ہم کتاب کی کچھ حصوں کو مانتے، باقی کو چھوڑ دیتے، کچھ کو نہیں مانتے. یہ ہماری کیفیت ہے. اب آئیے اس آیت کریمہ کا شان نزول سنیں. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، توریت کے ماہر تھے، جب پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قدم رکھا اور توریت میں عبداللہ ابن سلام نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، یعنی آخری نبی سے متعلق جو نشانیاں پڑی تھیں، اور جب یہ اعلان ہوتا ہے کہ مدینے میں آخری نبی کا ورود ہو چکا ہے، تب یہ چاہیے ذرا چل کر دیکھوں کیا واقعی آخری نبی ہیں. اس وقت جب وہ پہنچے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور لوگ موجود تھے حضور کے پاس جب عبداللہ ابن سلام پہنچے. توجہ چاہوں گا، عبداللہ ابن سلام جب پہنچے انسان موجود تھے اور حضور خطاب فرما رہے تھے. اللہ اکبر. 2 چیزوں نے عبداللہ ابن سلام کا دل بدل دیا، ایک حضور کے خطاب نے اور ایک حضور کے رخ زیبا نے. عبداللہ ابن سلام جیسے ہی پہنچے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کو دیکھ کر دل ہی دل میں کہتے ہیں اس سے سچے چہرے والا اور کون ہو سکتا ہے. دیکھتے ہی دل میں. اور یہاں میں آپ کو بتاؤں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الامن والعلا میں اعلی حضرت عظیم البرکت نے اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمائی اطلب الحوائج الى ذوی الوجہ، کہ اگر تمہاری کوئی آرزو ہو تو اچھے چہرے والے کے وسیلے سے یا اس سے اپنی حاجتوں کو طلب کرو. اسی لیے ولی کی تعریف میں حضور فرماتے ہیں جس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے. تو عبداللہ ابن سلام نے جب حضور کے چہرے کو دیکھا تو دل نے گواہی دی یہ سچے کا چہرہ ہے. اور پھر خطاب، اللہ اکبر، کیا خطاب فرما رہے تھے، کیا خطاب فرما رہے تھے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب تھا یا ایھا الناس افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام والصلاة باللیل والناس نیام
تدخل الجنت بسلام۔ جیسے ہی یہ سرکار کے کلام کو انہوں نے سنا، پکار اٹھے یہ کلام نبی کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان۔ اب آئیے یہ حضور کی تقریر میں آپ کو سمجھاؤں کہ ان 5 چیزوں میں کیا ہے، کیا حضور نے فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو سلام پھیلاؤ، افشوا السلام، سلام پھیلاؤ۔ سلام پھیلاؤ سے مراد کیا؟ اس کو بھی ذہن میں رکھنا، یہ نہیں خالی السلام علیکم کہہ دو، زبان سے تو کہو السلام علیکم، دل میں کہو یار یہ مر جائے تو بہتر ہے، یہ نہیں۔ زبان تو سلام کر رہی ہو اور دل کچھ اور کہہ رہا ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل ہی کو سنوارنے کے لیے تشریف لائے تھے، اسی لیے حضرت انس سے فرمایا تھا بیٹا صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے سینے میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو، اسی لیے حضور نے فرمایا، اور ہو سکے تو شام اس حال میں کرنا کہ تمہارے سینے میں اے انس کسی کے لیے کینہ نہ ہو۔ اور سرکار فرماتے تمہارے نبی کی یہ سنت ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ ہمارا حال یہ ہے سلام بھی کرتے ہیں اور دل کے اندر نہ جانے کیا کیا لیے گھومتے رہتے ہیں۔ اور سلام کے سلسلے میں بھی ایک پریشانی سب سے بڑی یہ ہے، استاد چاہتا ہے کہ شاگرد سلام پہلے کرے، شوہر چاہتا ہے کہ بیوی سلام پہلے کرے، پیر چاہتا ہے کہ مرید پہلے سلام کرے، سیٹ چاہتا ہے کہ نوکر سلام کرے، اور اللہ ماشاءاللہ یہ سب جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان چھوٹوں کو پہلے سلام کیا تو ہماری عزت چلی جائے گی۔ اور قربان جائیے مدینے کے ننھے ننھے بچے کہتے ہیں کن کے بارے میں؟ جن سے بڑا اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں، رسول اعظم کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینے کے ننھے ننھے بچے کہتے ہیں کہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پہلے سلام کا موقع دیا ہی نہیں، ہمیشہ حضور نے پہلے ہم کو سلام کیا ہے۔ اور ایک تنگ دستی کا علاج بتا دوں، روزی کی تنگی کا علاج چاہتے ہو تو سنو، جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوا کرو، گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، اگر کوئی ہے تب بھی ٹھیک ہے، اور آپ خود لاک کھول کر دروازہ کھول کے اندر داخل ہو تب بھی فرمایا گیا اگر کوئی شخص گھر میں داخل ہو کر پہلے سلام کرتا ہے گھر والوں کو، یا یوں ہی سلام کرتا ہے کوئی گھر میں نہیں ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے اور پھر سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، اللہ اس گھر میں کبھی فاقہ آنے ہی نہیں دے گا۔ یہ سلام، ارے اس سلام کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو اس سے سمجھو کہ نماز میں بھی نبی پر سلام رکھا گیا۔ اس سلام کی اہمیت کو سمجھنا ہو تو اس سے بھی سمجھو کہ نماز سے نکلتے وقت نکلے جیسے ہی فوراً دائیں والے کو سلام کرو، بائیں والے کو سلام کرو، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، سلام ہی سلام۔ یہ کتنا اچھا دین ہے جو سلامتی والا دین۔